CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा। आज ही तशरीफ़ लाइए शहर की सबसे कदीम सबसे भरोसेमंद दुकान मीनार बेंगल स्टोर्स, अली कॉलोनी, चंद्रबंडा रोड, LBS नगर, रायचूर। अपनी खुशियों को बनाइए यादगार ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल के साथ। ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल नियर काकतिया स्कूल, एकलासपुर रोड, रायचूर। नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान जन्नत निशान अमन की पहचान के हैसियत से की जाती है। अमन और अमान का गहवारा कहलाता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, चाहे वो मौर्य का दौर हो या फिर मुगलिया दौर हो या फिर अंग्रेज़ों का दौर हो, हर ज़माने में हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा कहलाया है। लेकिन इन दिनों कुछ शरपसंद अनासिर और कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हमारे मुल्क के अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है कि हिंदुस्तान जन्नत निशान जो कि अमन का गहवारा कहलाता था, आज दुनिया में उसको वो हैसियत उसकी आज दुनिया में वो अपनी शनाख्त खोता जा रहा है, अमन की शनाख्त को खोता जा रहा है। इस सिलसिले में मुस्लिम मसाइल और हिंदुस्तानी उमूर के माहिर और कई डिबेट्स में हिस्सा लेने वाले सैयद शफीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं इन दिनों। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है हमारे मुल्क का। जी, जैसे कि आपने फरमाया, हमारा मुल्क जो है अमन का गहवारा है और जन्नत निशान है, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सारे हिंदुस्तानी जो हैं, चाहे वो ख्वाह हिंदू हों या मुसलमान हों या कोई और दीगर कौमें हों, क्रिश्चियन हों या सिख हों या कोई भी हों, सब के सब उसमें मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है, वो अमन चाहती है और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ात चाहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ात से आगे बढ़ना चाहते हैं और देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन चंद ऐसी ताकतें जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत डालना चाहती हैं, ये ज़माने दराज से थीं, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला हुआ था, ताउन नहीं मिला हुआ था। अब आजकल जो है ये जो क़ुव्वतें हैं जो फ़साद को डालना चाहते हैं या नफ़रत के बीज बोना चाहते हैं, इन क़ुव्वतों को किसी ना किसी तरीक़े से ताउन और सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो मज़बूत होकर थोड़ा ज़्यादा काम में लग गई हैं। ऐसे वक्त में हम जो अमन व अमान चाहते हैं और हमारे मुल्क को हम अमन व अमान के साथ देखना चाहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ जाती और हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़कर हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी मामला है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। और इसमें अगर हम देखें अमन के लिए क्या किया जाए, तो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हमें कुछ वक्त रोज़ाना इस काम में लगाना चाहिए जिससे अमन का मामला बढ़े और नफ़रत के बीज बोने वाले फेल हो जाएं और उनकी कोशिशें नाकाम हो। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा सबसे पहले ये है कि मुसलमान सारे के सारे आज ही तय कर लें, फ़ौरन तय कर लें कि उनका लेन देन गैर मुस्लिमों के साथ एकदम सीधा, जिस तरह इंसानियत का तरीक़ा है या इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं उसके मुताबिक रहे। ना ही नाप में कोई कमी पेशी हो, ना तोल में कमो बेशी हो, ना लेन देन में या वादे करने में और वादा निभाने में कोई कमो बेशी हो, और किसी के साथ रहते हुए खामखा छोटी मोटी बात के लिए कोई झगड़ा भी ना हो। अगर ये करेंगे तो मेजॉरिटी जो है वो हमारे साथ आ जाएगी और हम उनके साथ रहेंगे। तो ये जो बहुत छोटी माइनॉरिटी है जो फसाद के बीज बोना चाहती है, इन्हें वहाँ से उनका फेल्यूर शुरू हो जाए। इसके बाद हमें ये करना है कि बहुत सारे ऐसे अमन पसंद गैर मुस्लिम बरादरान वतन हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मेरे पास मौजूद हैं, जो कन्नड़ में हैं, अंग्रेज़ी में हैं, दीगर ज़बानों में, उर्दू में नहीं हैं। इसलिए उर्दू में नहीं है कि वो बेचारे उर्दू वाले नहीं हैं, हालांकि उनकी किताबें उनकी ज़बानों में ही काम भी आएंगी, बहुत ज़्यादा कारगर होंगी। बेहतर है कि वो गैर मुस्लिमों को अवाम तक पहुंचाने में हम एक ज़रिया बन जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तकरीबन एक 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ। एक किताब जो गैर मुस्लिमों की अमन के लिए लिखी गई है और फसाद के ख़िलाफ़ और फसादियों की निशानदही करते हुए और फसादियों को कंडेम करते हुए किताबें लिखी गई हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम ही जो अमन पसंद हैं बहुत सारे हैं।
ان کی کتابیں میں پرنٹ کرواتا ہوں 1000-2000 کتابیں اور تقسیم کرتا ہوں. اور میرے جیسے 1 یا 10 یا 20 آدمی نہیں، ہم تقریباً صرف کرناٹک میں 1 کروڑ مسلمان ہیں، اور 1 کروڑ مسلمانوں میں اگر 1 لاکھ آدمی بھی کام کرنا شروع کر دیں، 100 لوگوں میں 1 آدمی بھی کام کرنے لگ جائے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ نفرت کے سوداگر، نفرت کے بیج بونے والے ضرور ناکام ہوں گے. آج بھی وہ ممکن ہے. دوسرا ایک اہم بات یہ ہے دوسری کہ وہ لوگ بلائیں گے ہمارے کوئی ایک پلیٹ فارم تیار کر کے امن کے لیے اور بھائی چارے کے لیے انہیں بلائیں گے تو وہ اپنی بات رکھیں گے. اور اگر ان کی بات غیر مسلم برادران وطن کو جمع کر کے اگر ان کی بات وہاں پہنچانے میں ہم کوشش کریں، ذریعہ بنیں اور ہمارے خرچ پر ہم کچھ کر کے ان کو لا کر وہ سنوائیں تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. کیونکہ صرف یہ ہندو مسلم نفرت کو دور کرنا اور امن کے لیے کام کرنا ہی نہیں ہوا، بلکہ کئی جو بے گناہ جانوں کو ختم کیا جاتا ہے، جیسے گجرات میں اور مظفر پور میں وغیرہ ہوا، ان بے گناہ جانیں یہاں اگر جاتی ہیں تو انہیں بچانے کا ثواب ملے گا. صحیح فرمایا آپ نے بھائی چارے اور امن کے فروغ کے لیے بہت اچھے نکات پیش کیے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے پہلے ہی اپنے مسائل سے پریشان ہیں، وہ کسی کے معاملے میں نہیں جاتا، کسی کے جھمیلے میں نہیں جاتا، اور اس کو وہ کتنا بھی سیدھا ہو مگر اس پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے الزام عائد کر کے اس کو ستایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر مسلمان اپنی جگہ اپنے حساب سے بھی اگر رہا تو ایک دن اس کو حجاب کے مسئلے کے نام پر ستایا جاتا ہے، ایک دن فلاں مسئلہ، ابھی اس کے بعد کوئی اور مسئلہ، ایک مسئلے سے ابھی نکلے بھی نہیں رہتے، پھر دوسرا مسئلہ. تو ایسے حالات میں کیا کر سکتے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. یہ جو مسلمانوں کے اوپر خامخواہ کے مصیبتیں ڈالنا اور انہیں جھمیلوں میں اٹکانا اور فساد کروا کے انہی کو ذمہ دار ٹھہرا دینا، اور ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کو جن لوگوں نے امن و امان کے قیام کے لیے کام کرنے کے لیے فساد ہونے کی جگہ پہنچے انہیں فسادی کہہ کر انہیں پھنسا دینا، ان پر کیسیں بک کر دینا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ طاقتیں جو فسادی ہیں انہیں کچھ قوتیں بھی مل گئی ہیں، وہ قوت استعمال کر کے یہ کام کرواتی ہیں. لیکن اس سے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میجارٹی جو ہے ہندوستان میں ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں. لہٰذا ان میں میجارٹی جو ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے. لہٰذا انہیں ناکام کرنے کے لیے جو فسادی ہیں انہیں ناکام کرنے کے لیے اگر ہم کام شروع کریں اور خالی صرف توقع کر کے رہ جائیں یا جان کر خاموش رہ جائیں یا افسوس جتا کر چپ ہو جائیں یا پچھتا کر خاموش رہ جائیں، اتنے سے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی وہ ایسا ہی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن سارے مسلمانوں پر، ہم میں سے ہر ایک شخص پر مصیبت آ گئی ہے، ہم پر مصیبت ڈال دی گئی ہے. لہٰذا ہمیں ڈبل ٹرپل کام کرنے کی ضرورت ہے، دگنا تگنا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم صرف کمانے میں دگنا تگنا کام کریں تو اس میں آگے بڑھیں گے، کھانے پینے میں اچھا سٹینڈرڈ مینٹین کریں اس میں آگے بڑھیں گے، اور نماز روزہ اور ذکر وغیرہ میں اس میں زیادہ وقت لگائیں گے، ضرور اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن یہ کام جو ہے فساد کو ٹالنے کا یا امن و امان کے لیے کام کرنے کا اور فسادات کو ختم کرنے کا، یہ کام ان کاموں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ کام کرنا ہے، الگ پیسہ لگانا ہے، الگ وقت لگانا ہے، تو ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ کے مدد ضرور آئے گی، اسی کو آئے گی جو محنت بھی اس ضمن میں لگائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ فساد بھی رک جائے گا، سب رک جائے گا، میں پھر دعا کر لوں گا، یہ نہیں ہوگا. دعا کا آپ کو ضرور اثر ہوگا، لیکن اس کے لیے کام کریں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو، پہلے اونٹ باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ سے دعا کرو. یہی فارمولہ ہر کام کو اپلائی ہوگا، اور وہ فارمولہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم میں سے میجارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے، سوچتی ہے اور افسوس کرتی ہے اور سو جاتی ہے اور خاموش رہ جاتی ہے. کمانے میں اور دیگر کاموں میں جو وقت لگاتے ہیں اس میں سے 25 پہلے 5% لگاتے تو کافی تھا، 5%. آج 25% کام وقت ہر آدمی کا جو کما ہی نہیں رہا ہے،
جو روز کی روٹی کافی نہیں ہو رہی، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، بیچارے ان کو کما کے پہلے جینے دیں۔ جو کما کے جی سکتے ہیں، جو اچھی حالت میں ہیں، اگر ہم میں آدھے لوگ بھی ہیں، وہ اگر اپنا روزانہ 25% وقت اور 25% پیسہ اور 25% محنت اس کام میں لگائیں گے، کامیاب ہوں گے، اور فسادی پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ساتھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ کی مدد اسی کو آئے گی جو محنت کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا۔ آپ نے بہت صحیح فرمایا، مسئلے کا حل کے آپ کو بالکل صحیح تجویز آپ نے رکھی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح شریر لوگوں کے پاس ایک منظم اور منصوبہ بند تنظیمیں ہیں اور منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو مصیبتوں میں گھیرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس نہ کوئی قیادت ہے، نہ کوئی ایسی تنظیم ہے، نہ کوئی انہیں رہنمائی کرنے والا ہے جو ان حالات سے ایک مشورہ دے کر مسلمانوں کو بچا سکے۔ تو ایسی سچویشن میں مسلم قیادت کا فقدان ہے، علماء اکرام بھی مناسب رہنمائی نہیں کرنے کی قوم شکایت کرتی ہے۔ تو ان حالات میں علماء اور قائدین میں سے کس طریقے سے ہم اپنے قائد کو چنیں؟ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ قیادت میں کوئی قیادت نہیں ہے جو ہمیں ہدایت یا گائیڈنس کر سکے، اس کے بارے میں کوئی جواب دینا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں ہماری تاریخ پر نظر ڈالیں۔ ہماری تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 100 سال سے ہماری کسی بھی قیادت کو اکثریت ہماری مانتی نہیں، اور اکثریت ہماری جو ہے وہ کسی ایک قیادت کے پیچھے پورا بھروسہ نہیں کرتی، اور تھوڑا بھروسہ کرتی ہے، بیچ میں ہی اس پر الزامات عائد کرنا ہماری قوم میں تھوڑا زیادہ ہے۔ دوسری قوموں میں بھی ہوگا یہ، لیکن ہماری قوم میں جو آدمی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ شخص الزامات کے ڈر سے دور ہو جاتا ہے، جو صحیح شخص ہے۔ جو ٹیڑھا میڑھا ہے وہ الزامات میں بھی گھس کے نکل جاتا ہے، اس کا کام نکال لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قیادت کا فقدان ہے۔ قیادت کو اگر ہمیں چاہتے ہیں قیادت، تو قیادت پر بھروسہ کرنا اور ان کے کاموں کو کرنے کے لیے پورا تعاون کرنا، اور کام کرنے کے بعد اگر کوئی چھوٹی موٹی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی سدھارنے تک کی حد تک بات کرنا، یہ اور باقی کے کام وہ جو اچھے کیے ہیں اس پر پورا بھروسہ کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ اگر یہ رویہ اپنائیں گے تو کوئی لیڈر انشاءاللہ ضرور آگے آئے گا، کوئی قیادت ضرور آگے آئے گی۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، بہت سارے علماء کی تنظیمیں ہیں، وہ جو کام کر رہی ہیں میں بہت قریب سے دیکھتا ہوں، اور علماء جو انڈیویجول کام کر رہے ہیں انہیں بھی قریب سے دیکھتا ہوں۔ بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن مزید ہونا ہے، کافی نہیں ہے۔ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، ان مصیبتوں کا جو حجم ہے، اس حجم کے مطابق ہمارے پاس کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اکثر جو ہے ہمارے میں اپنی کمائی اور گھر چلانا اور اپنا گھر بنانا، اس میں سے وقت نکال نہیں رہے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ نکال لیا تو کوئی مسجد کا کوئی تعاون کر دیا، کوئی مدرسے کا تعاون کر دیا، اتنے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پورا کام ہو گیا۔ یہ مدرسہ اور مسجد ضرور بنائیں، اور کسی غریب کی بھی ضرور مدد کریں۔ اس کے ساتھ مسلمانوں پہ آئی ہوئی مصیبتوں کو الگ سے پیسہ بھی لگانا ہوگا، کام بھی لگانا ہوگا، محنت بھی لگانی ہوگی۔ بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے، جو بھی صرف مساجد یا مدرسے کو چندہ دے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ دنیائی معاملات میں بھی اگر چندہ دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بھی بڑا اجر دے گا۔ جیسے کہ کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر ہم کسی فساد کو روکنے کے لیے امن کا ماحول بنائیں، کوئی جو جانے والی تھی وہ بچ جائے، تو اس کا بھی الگ ثواب ملے گا۔ یہ تھے ہمارے سید شفیع اللہ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔